बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब हमें आज हम पढ़ेंगे 186 से ना आयत नंबर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और ए नबी मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम इन्हें सुना दो शायद कि वो राह रास्त पा लें। इसमें जो है अल्लाह ताला ने दुआ के बारे में बताया है कि दुआ मांगना या अल्लाह ताला से सवाल करना दोनों चीज़ों में। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी शरीयत से ज़्यादा हमसे करीब है। हमारी सारी हाजात का उसको इल्म है लेकिन वो अपने बंदों से चाहता है कि वो उससे सवाल करें, उससे मांगे। और रिवायत में हदीस में है कि अल्लाह उस बंदे पर बहुत गुस्सा होता है जो अल्लाह से सवाल नहीं करता और अपने आप को आज़ाद और सरकस ज़ाहिर करता है। और ये भी हदीस है कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। आप ये देखते हैं कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में जो है बस बहुत थोड़ा हिस्सा ही होता है जो हम कुरान का पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो दुआओं पर और ज़िक्र पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, और इसमें फिर इसी तरह जो है कुरान का बाकी और अल्लाह का ज़िक्र और तारीफ़ है और इस दिल की दुआ कबूल नहीं होती जो नेगलेक्ट हो गए हम। दुआ किसकी कबूल नहीं होती? दुआ उन लोगों की कबूल नहीं होती जो यानी कि बिल्कुल ही हीडलेस होके दुआ माँगते हैं कि दिल कहीं और है और वो ज़बान से दुआओं के अल्फ़ाज़ अदा हो रहे हैं। फिर दुआ में खुलूस और यकीन होना चाहिए। दुआ में बेसब्रापन नहीं होना चाहिए कि बहुत दुआ माँगी कबूल नहीं हुई तो माँगना छोड़ दी। फिर इसी तरह दुआ में किसी गुनाह और क़िता रहमी के मुतालिक सवाल नहीं करना चाहिए, ठीक है? फिर इसी तरह दुआ के दर्जात देखेंगे, दुआ के 3 दर्जात हैं, या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या तो कोई बला टल जाती है, या फिर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती है। जब बंदा क़यामत के दिन अपनी दुआओं को पहाड़ की तरह देखेगा तो आरज़ू करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, यानी उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस उसको आखिरत में पता चलेगी कि मेरी दुआएँ जो हैं वो कितनी ज़्यादा जो है वो जमा हो गई। फिर किन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती? जो हराम माल खाने वाले हैं, जो बेसब्री दिखाने वाले हैं, जो मायूस हो जाते हैं, जो क़िता रहमी और गुनाह की दुआ करते हैं, वो दुआएँ जो हैं वो कबूल नहीं होती। फिर रमज़ान में रोज़ों के फ़ौरन ज़िक्र करने के बाद दुआ का ज़िक्र आया है। रमज़ान में मुसलमान के दिल कुरान और अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है ना? बहुत अल्लाह की तरफ रुजू किया हुआ होता है दिल, तो दुआएँ भी खूब-खूब कबूल होती हैं। तो स्पेशली तहज्जुद, रफ़्तारी के वक़्त की दुआ, तो इस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुआएँ माँगनी चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि बंदा अल्लाह ताला पर जैसे ईमान लाने का हक़ है, वैसे ईमान लाए, उसकी बंदगी बजा लाए, उसके अहकामात को माने ताकि अल्लाह की रहमत का हकदार हो सके। ठीक है? तो उसमें सारा यही है। हुँ। ये बात तुम मुझे सुना दो शायद कि वो राह रास्त पा ले। इसका एक तर्जुमा, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये है जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये कि इसमें जो था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि मेरे बंदे मुझसे जो भी सवाल करेंगे, मैं उनको जवाब दूँगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि मुस्तकिल सवालात लोगों ने किए हुए हैं, सहाबा कराम ने, और अल्लाह ताला उनके जवाब दिए चले जा रहा है। ठीक है ना? तो मतलब मुझसे शर्माए नहीं, उनको जो भी उनके लिए जो भी उनको कन्फ्यूजन हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, वो मुझसे सवाल करें। तो फिर सहाबा कराम जो है वो फिर आपके पास आते थे, फिर आपसे सवाल करते थे और फिर अल्लाह ताला आयतें उतारे। हम देखेंगे कि कितने सवाल जो है आगे जाके लोगों ने पूछे हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनके जवाब दिए। अब देखिए पहला यही जो सबसे पहले हम यहाँ पर आ रहा है, तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपने बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। अब लोग जो थे रातों को जो है उनको समझ में नहीं आता था, ज़ाहिर दिन में तो पाबंदी थी। अब उनको ये नहीं पता था कि रात में मियाँ-बीवी को आपस में एक-दूसरे से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। वो चले भी जाते थे, तो अल्लाह ताला यहाँ पे उसको ख़यानत से ताबीर कर रहा है कि तुम उसको गलत समझते थे, ठीक है ना? लेकिन तुम भी अपनी
میاں بیوی کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اجازت دے دی۔ تو تمہارے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت اپنے نفس سے خیانت، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ اپنے نفس سے خیانت کر رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا جو ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ضمیر آپ کا ملامت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام پرپزلی کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو جب بھی آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے آپ کو، ایک جانے انجانے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کتنی خطائیں، ہم کتنی خطائیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن ایک پرپزلی جو گناہ ہوتا ہے اس میں آپ کا دل آپ کو ملامت کرتا ہے، کہ ٹوکتا ہے کہ کرنا ہے، نہیں کرو یہ چیز نا، تو وہ خیانت ہوتی ہے اصل میں۔ تو اس وقت بھی جب وہ اپنے میاں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس وہ جا رہے ہوں گے تو ان کو لگتا ہو، کھٹکا ہوتا ہوا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ حلال تھا ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے وہ حکم ان کو دے دیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم جو ہو وہ تم ان کا جو ہے لباس ہو۔ تو لباس کا اللہ یعنی اتنی قربت، یعنی لباس کتنا قریب ہوتا ہے انسان کے، کہ ہمارے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو بالکل میاں بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ یعنی فزیکلی، مینٹلی ایک دوسرے سے بہت زیادہ جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہے گا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے۔ یہ ایک بس حد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی، کہ اس میں کھانا پینا ہر روزے کے اندر کے حلال چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس وقت، بس وہ بھی ہمارے ٹیسٹ کے لیے کہ ہم اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لباس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ لباس جو ہے ظاہر خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، سب سے زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ایپ چھپاتا ہے۔ تو لباس کی کتنی خصوصیات ہے نا، گرمی سردی کی اس سے بچاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح پروٹیکشن کا باعث ہے، قربت کا باعث ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کے عیب چھپاتے ہیں، راز افشا نہیں کرتے۔ تو اس طرح جو ہے ہم سب کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے آپس کے جو معاملات ہیں میاں بیوی کے، وہ نہ ہی اپنے دوستوں سے، نہ اپنے گھر والوں سے، ایون کہ اپنے ماں باپ سے بھی ڈسکس نہ کریں، جو اسپیشل جو پرائیویٹ جو معاملات ہوتے ہیں وہ، اور پھر یہ بہتر ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ میاں بیوی خود ہی سالو کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیں کہ جب اگر کوئی بھی بیوی یا میاں اپنا راز کو افشا کرتا ہے، باہر نکالتا ہے، تو پھر نوبت کہاں پہ آ جاتی ہے؟ پھر لڑائی جھگڑے پہ آ جاتی ہے، پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ماں باپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر، اسپیشلی خواتین جو ہیں، جب زیادہ ان کی عادت ہوتی ہے، ہمیں بچوں کو بھی اپنی سمجھانا چاہیے کہ معاملات کو خود سالو کرنے کی کوشش کریں۔ بعض معاملات ٹھیک ہے، اگر بہت ہی زیادہ ہائی اس پہ چلے گئے ہیں پھر آپ شیئر کریں، لیکن اگر جو معاملات خود سالو ہو سکتے ہیں ان کو خود سالو کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے عبادت کا تعلق ہے، جس طرح بالکل ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا عبادت ہے، یہ سب عبادت کے زمرے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہماری ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار رکھی، اسے ہمارے لیے عبادت کا درجہ بھی دیا کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پئیں، سوئیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کے اندر جو ہے وہ حد سے بڑھنا، یعنی سونے میں حد سے بڑھ جائے، کھانے میں حد سے بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو عبادت میں بھی حد سے بڑھ جانا، عبادت میں حد سے بڑھ جانا کیا ہوتا ہے کہ فرائض اگر اللہ نے 5 فرض کیے تو 6 پڑھنا شروع کر دے، 4، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایکسیڈ نہیں کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایکسیڈ کریں گے تو وہ بدعت ہو جائیں گی۔ تو ہر چیز میں جو ہے ایک اعتدال کا رویہ جو ہے وہ اختیار جب کیا جائے گا تو وہ چیز جو ہے وہ عبادت کہلائے گی۔ تو اللہ نے پابندی صرف روزے کی حالت میں لگائی ہے، لیکن جب روزہ ختم ہو جائے تو پھر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہیں، آسانی بھی اسی نے دی ہے، اور پابندی بھی اسی لیے لگائی گئی کہ وہ دیکھے بندہ کتنا صبر کرتا ہے یا ٹیسٹ کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اسی طرح ان رشتوں میں دراریں ڈالتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان قربت نہ ہو، دوری ہو، کوشش کرنا چاہیے اگر ایسے معاملات بھی چل رہے ہوں، کیونکہ آپ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ہسبینڈ اس طرح سے نہ پڑھتے ہوں، اس طرح سے نہ سمجھتے ہوں، ہمیں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو اگر ایسے کوئی معاملات ہو جائیں، اگر کوئی یعنی کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ
کوئی اپنے حق سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بیوی جو ہے وہ اپنے حق سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی، ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے حق سے تیار نہیں ہوتے، اور پھر اس طرح یہ لڑائیاں جو ہے وہ طول پکڑ جاتی ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ ہے، اگر ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نالج دے دی ہے قرآن سے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم صلح کا طریقہ جو ہے اختیار کریں، کیونکہ شیطان جو کھڑا ہی اسی لیے ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اس کا سب سے بہترین مشغلہ آپ یہ کہہ لیں، کام جو وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ دراڑ ڈالا، ان کے رشتوں کو جو ہے وہ ختم کرنا۔ اب تم اپنی اچھا اب کیا ہے، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نظر آ جائے، یعنی کہ ڈان شروع ہو جائے اور فجر کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے، تو فجر کے ٹائم تک جو ہے کھانے کی اجازت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر مطلب روزے لیٹ ہو گئے، لیٹ اٹھے اور اذان ہو رہی ہے، تو اس بھی اذان کمپلیٹ ہونے تک جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، یہ مجبوری کی حالت میں۔ ایسا نہیں کہ بس اب روزی ہم جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے ہم کھا رہے ہیں، نہیں، اس میں یہ ہے کہ اذان ختم ہونے تک آپ اس کو اپنا روزے میں دودھ پی لیا یا کچھ بھی کھا لیا، اس میں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو جلدی روزہ مطلب روزے کو لیٹ بند کریں، اور روزے کو جلدی کھولیں جیسے ہی سورج غروب ہو، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، ثم اتم الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے نا، رات تک۔ تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ رات ہو جائے یعنی سورج مکمل طور پر ڈوب جائے جب کھانا چاہیے، جیسے شیعہ وغیرہ ہیں تو وہ اس آیت کو اس طرح فالو کرتے ہیں کہ رات لکھا ہوا ہے اللہ نے یہاں پہ رات، تو وہ جو اپنا ٹائم سورج پورا غروب ہو جاتا ہے تب وہ روزہ کھولتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کیا بتائی ہے کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہو روزہ کھول لیا جائے۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ یعنی جس نے اعتکاف کا ٹھان لیا ہو کہ مجھے اب 10 دن جو ہے یہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں بیٹھنا ہے مسجد کے اندر جا کر، تو اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں وہ تھوڑا اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کر بیٹھا ہے، اور یہ بندے کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی فرض نہیں کیا، نفل عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنے بندے کی جو ہے وہ ہے کہ وہ اگر یہ سوچ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پھر انہیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا، یعنی کہ اپنی اس طرح کی باتیں کرنے سے اور بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کھول کے، کیونکہ ظاہر یہ لوگوں کے سوالات تھے جن کے جوابات اللہ تعالیٰ مستقل دے رہے ہیں کہ بھئی اعتکاف میں ہوں گے تو کیا کریں گے، رات میں ہوگا تو کیا کریں گے، تو سارے اللہ تعالیٰ نے احکامات کتنے آپ نے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز یہاں پر کھول کر بیان کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مطلب آپ دیکھیں کہ پورا ہماری اصلاح کے لیے ایک ایک چیز بیان کی ہے کہ اب لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ باطل طریقوں سے، جیسے سود کھانا، رشوت کھانا، لاٹری میں مال نکال دینا، یتیموں کا مال کھا جانا، شرط لگا کے کسی کا مال کھا جانا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جوا کھیلنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام جو ہے یہ ایسی بڑی بڑی چوری، یہ تمام ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کا مال جو ہے وہ اس میں کم ناپنا، کب تولنا، ٹھیک ہے نا، ناپنا تولنا بھی کم، اور اس طرح چیزوں میں ملاوٹ کر کے دینا، اس طرح سے بھی پیسہ کمانا، تو یہ تمام چیزیں حرام اس میں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے لوگوں کو جو ہے وہ منع کیا ہے، کیونکہ یہ ناجائز چیزیں ہیں، اور وہ ہر کام جو انسان کے نفس پر گرا گزرتا ہے وہ خراب ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ برا ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے چوری کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں چوری کی جائے گی تو اس کو برا لگے گا، تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر غلط چیز کو منع کر دیا کہ جو انسانیت کے لیے فساد کا باعث تھی، انسانیت کے لیے نقصان کا باعث تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ کاٹ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر منع کر دیا۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے فرض کی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے ایک مثال کیا دی ہے یہ ناروا طریقے سے کھانے کی، کہ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یعنی آپ کیا ہوتا ہے کہ عدالتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کی پراپرٹی کسی کی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رشوت دے کے وہ پراپرٹی ہتھیا لی جاتی ہے، اسی طرح یتیموں کا مال بھی
ان کی پراپرٹیز بھی ظاہر وہ کمزور ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، اور پھر رشوت دے کے حاکموں سے ان کا مال جو ہے وہ ہتھیار لیا جاتا ہے، اپنے نام کر لیا جاتا ہے. تو یہ تمام کام جو ہے وہ باطل ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ چاند کے متعلق پوچھتے تھے کیونکہ اب جب حج کے زمانے آتے تھے تو انہیں تعین کرنا مشکل ہوتا تھا کہ حج کب سے سٹارٹ ہوگا، کیا اس کے ٹائمنگز ہوں گے. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کی تجدید کر رہے تھے ظاہر ہے. تو وہ جو ہے شوال، فرسٹ شوال سے جو حج کی جو تاریخیں ہیں وہ حج فرسٹ شوال سے لے کر 10 ذی الحج تک جاتی ہیں. تو جب شوال کا چاند شروع ہو جاتا ہے تو پھر حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمرہ بھی بند کر دیا جاتا ہے میرے خیال سے شوال ذیقت کے اندر جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پھر وہ حج کی تیاریاں جو ہے وہاں پہ شروع کر دی جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کوئی لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہذا تو اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. تو جتنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی کتنی بدعات رائج ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے وہ مشرکین کے یہاں بھی جو ہے وہ بدعات رائج، اصل چیز تو رہی نہیں تھی، حج تو اصل رہا ہی نہیں تھا. تو ان کی جہاں یہ بدعت تھی کہ بدعت یہ تھی کہ وہ اگر احرام پہن کر گھر سے نکلتے تھے تو پھر وہ گھر میں واپس نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو جو ہے گناہوں کا بوجھ لاد کے گھر سے نکل رہے ہیں، تو ہم اس گناہوں کے بوجھ کو لے کر دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے. تو وہ جو ہے اپنے اس کے دیواروں سے کود کے جو ہے کوئی ضرورت پڑتی تھی تو دیواروں سے کود کر آتے تھے، یا جب اپنا حج مکمل کر لیتے تھے تو وہ دیواروں سے کود کر جاتے تھے. تو یہ بدعت کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں لگایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اصل نیکی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اصل نیکی یہ نہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پیچھے سے دیوار کے آ جاؤ گے تو تم نیک کار ہو جاؤ گے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ مول لے. لہٰذا تو اپنے گھروں میں دروازے سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو لوگ اللہ کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے کہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنے چاہتے ہو اور اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، تو تم ان کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جنگ کی اجازت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جنگ بدر وغیرہ ہوئی تھی جو ہم آگے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اب کیونکہ مکہ میں تو اجازت نہیں دی گئی، اس وقت بھی مانگتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں ہم لڑیں، کیونکہ ان پر جو ہے صرف ظلم ہو رہا تھا، وہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے مسلمان. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی، کیونکہ لوگ گروہ کی شکل میں ہوتے تھے اور پھر مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اجازت دی، اور پھر اتنی اجازت دی کہ بس تم اتنا بدلہ لے لو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پرسیکیوشن ہوتی ہے، یعنی کہ مارنا، تباہی مچانا فتنہ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ شرک اور یہ جو کفر ہے یہ بھی فتنہ ہے. تو ان سے لڑو صرف اس لیے کہ شرک نہ رہے اور کفر نہ رہے اور اللہ کا نام جو ہے وہ بلند ہو. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، کیونکہ مسجد حرام تو ہے ہی امن کی جگہ، تو وہاں تو لڑنا ویسے بھی، لیکن اگر وہ تمہارے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم مجھ سے لڑو. مگر جب وہ لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، تو تم بھی اپنے ہاتھ روک لو. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں فتنے کا لفظ اوپر کے معنی میں ذرا مختلف استعمال ہوا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے اور اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو جائے. اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روانہ ہے، یعنی کہ پھر وہ باز آ جائے، سرنڈر کر دیں، تو پھر آپ اپنے ہاتھ روک لیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ رجب، ذی الحج اور محرم، ٹھیک ہے نا، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے تھے جن میں جو تھی وہ جنگ بند تھی. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ حرمت والے مہینے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حرمت کے مہینے کے طور پر ایسے ہی رکھا.
اور ان میں جو ہے کوئی اگر زیادتی کرے تو ان کی زیادتی پر ان کو یا سزا دی جائے گی یا ان کو متنبع کیا جائے گا۔ تو ماہ حرام کا مطلب ماہ حرامیہ اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی، تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ اللہ کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دسترازی کر گزرے تو پھر مسلمان بھی اس ماہ حرام میں بدلہ لینے کے اجازت ہے ان کو۔ لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح و جہت میں مالی قربانیاں کرنا ہے۔ آیت کا مطلب یہ کہ اگر تم اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ ظاہر اس وقت جو تھے، میں نے پہلے بھی جب لاسٹ ایئر دیا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم یہاں پر انفاق کا بہت زیادہ ذکر آئے گا سورہ بقرہ میں اور مختلف جگہوں پہ۔ اس وقت جو تھے وہ حالات ایسے تھے کہ پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور انہیں اپنے حق سے بڑھ کر زیادہ دینا پڑ، یعنی ان کے پاس اگر ایک وقت کا کھانا تھا تو دوسرا وقت کا کھانا بھی سمجھ لیں کہ وہ دے دیں، اس طرح کا مطلب یہ حالات اتنے زیادہ وہ ہو گئے تھے کہ وہ مل کے وہ شیئر کر کے کھائیں۔ آج یہ حالات نہیں ہے، حالانکہ آج بھی اگر ہمیں اس طرح کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس طرح خرچ کرنا ہوگا۔ تو یہ اس زمانے کے حالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس کے صدقے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے اگر مرنے کے بعد جو ہے جب وہ صدقے کی اہمیت کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں جو ہوں مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں جاؤں اور میں صدقہ کروں۔ اس کی یہ آرزو ہوگی، اس کی یہ آرزو نہیں ہوگی کہ میں جو ہوں نماز پڑھوں، میں روزہ دوں اور مطلب حج کروں، اس طرح کی نہیں، صدقہ، کیونکہ صدقے کے ایفیکٹ وہ آخرت میں دیکھے گا کہ اس کے ایفیکٹ کتنا ہے، کہ لوگوں نے جو صدقات کیے ہوں گے وہ کس طرح پہاڑ کی شکلوں میں اور کتنا بڑے بڑے شکلوں میں جو ہے وہاں پر اس کو موجود پائیں گے۔ تو احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اس میں احسان کا معاملہ اختیار کرے بندہ۔ احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دے جو اس کے پاس ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے، ہم نے ابو بکر کا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لیا ہے جنگ تبوک میں، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لیا ہے۔ تو ایسے وقت میں، ایسی مصیبت میں انسان کو اپنا دل جو ہے وہ کھلا کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے جو خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر ایسا جو ہے صدقہ قبول نہیں ہے جب انسان کے دل کے اندر تنگی آ رہی ہو، کیونکہ پھر وہ جو ہے وہ اپنی دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا۔ انسان تھوڑا دے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے خوشی ہو، اطمینان ہو، تب وہ جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اور دے۔ اور پھر احسان یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیں تو پھر آپ اس سے واپسی کی امید نہ رکھیں۔ کہ فرض کریں آپ کسی کی کفالت کر رہے ہیں، آپ نے کسی نے آپ سے پیسے مانگے، کوئی آپ کو لگا کہ اس کو ضرورت مند ہے، لیکن پھر اگر آپ دے دیں، وہ آپ کو واپس کر دے، وہ الگ بات ہے، اگر نہیں کرے تو پھر آپ واپسی کی امید نہ رکھیں۔ یہ جو ہے اصل میں احسان ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ اب یہاں سے حج اور عمرے کی جو ہے نا اس کے بارے میں پورا یہ رکو جائے گا۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، یعنی جب احرام باندھ لیا تو پھر کوشش کرو کہ اس کو پورا کرو، یعنی کوئی ایسا نہ کوئی مشکل پیش آ جائے وہ الگ بات ہے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ آپ جو ہے نہیں کر پا رہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے تو پھر اس کو پورا کیا جائے۔ اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی کوئی بھی جانور جو ہے وہ جو اگر کوئی مشکل میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے اپنے جانور بھی لے کے گئے تھے، لیکن جو ہے کفار نے آپ کو آنے نہیں دیا، تو آپ نے ادھر ہی جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنے سر منوا لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس جگہ پر پھر مگر جو شخص مریض ہو، جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا پر اپنا سر منوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزہ رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے۔ یعنی کسی کے سر میں کوئی مشکل ہو گئی، کوئی خارش ہو گئی، کوئی لائس، ظاہر اس زمانے میں تو گرمیاں بھی بہت ہوتی تھی تو جوئیں بھی پڑ جاتی ہوں گی، سر کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہوں گے، تو اس لیے کہا کہ اگر کوئی پریشانی ہو جائے، اگر مہینوں کے سفر ہوتے تھے آپ یہ دیکھیں، تو کہا ہے کہ پھر وہ اگر اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے
اور وہ عمرے سے پہلے ہی اس کو سر منڈوانا پڑ گیا تو اس کے نتیجے کے طور پر وہ روزہ رکھے گا یا صدقہ دے گا یا قربانی دے گا. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو ان کے بڑے ہوں گے، جو عالم ہوں گے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے نا. ویسے حج کرنے جب جاتے ہیں تو عمرے کا وہ نہیں ہے کہ آپ عمرہ کریں، لیکن اگر کوئی عمرہ کرے گا، ٹھیک ہے، آپ مطلب سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے عمرہ کرنا. لوگ جاتے ہیں جلدی پہنچ جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ پہلے عمرہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس وقت بھی ایک قربانی دینی ہوگی. اور اگر تو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بے شک حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. وہی ہمیں نے بتایا کہ 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحج تک. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شیوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے لکھا تھا یہ احرام کی حالت کی جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہے کہ بیویوں سے میل ملاپ نہیں کرنا، گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے وقت جو ہے کتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. اس وقت انسان جو ہے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ذرا سا کسی کا دھکا، ذرا کسی سے ہوتا ہے نا کہ، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ اور برے لوگ بھی ہوں گے. دھکے بھی ہم نے دیکھا نا کتنے لوگوں کو دھکے مار مار کے چل رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو بےچارے گر بھی جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آتے سب اللہ کی محبت میں ہے، لیکن ہر ایک کا ٹیمپر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے صبر کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ گئے، آپ سوچ سمجھ کے گئے کہ آپ نے اللہ کے گھر کا جو ہے وہ حج کرنا ہے، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اور اصل میں یہی مشکلات ہیں جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس میں جو ہے کوئی جھوٹ، اس میں کوئی منہ سے ایسی بات نہیں نکالنی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو. یعنی کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو برا بلا نہیں کرنا، کسی کا دھکا لگ گیا، ٹھیک ہے نا، کسی سے کوئی بات، کسی نے کوئی آپ کو غلط بات کہہ دی، آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مطمئن اور پرسکون رکھنا ہے. تو اپنے انسان اپنے اندر تحمل پیدا کرے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو نیکی کرو گے تو اس وقت لمحے لمحے کی نیکی بھی کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس وقت جب انسان جو ہے اللہ کے آگے جب حج کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت صرف اور صرف انسان جو ہے وہ اللہ، وہی الفاظ نکالے جو اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا. دعائیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، جو طواف میں پڑھنے کی دعائیں ہیں، جو صحیح میں پڑھنے کی دعائیں ہیں، انہیں دعاؤں کو جو ہے وہ انسان اپنے منہ سے نکالے. اور کسی کی اگر جو ہے ہیلپ کرنے کی بھی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ وہاں پہ ہیلپ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ہی سنبھال لے تو بہت بڑی بات ہے وہاں پر. لیکن اگر ایسی پڑ جائے کوئی ضرورت تو اس وقت کسی کی فرض کرے بعض لوگ بےچارے کھڑے نہیں ہو پاتے، بعضوں کو کرسیوں کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، تو سر اگر ہمت ہے، اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے، وہ ان کی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے وہاں پر. یا پھر تھوڑی سی لوگوں کو نمازوں کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی صفے بنانے میں، تو آپ ایسا کریں کہ تھوڑی جگہ بنوائیں جگہوں میں، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہو جگہ. بلکہ پاس کرتا لوگ تو پھیل کے اپنا سامان پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں پورا وہاں پر. دیکھا ہوگا جو وہاں پر عمرے کے لیے، حج کے لیے گیا ہو تو پورے سامان پھیلا کے، بھائی آپ اپنے سامان کو ایک جگہ رکھیں تاکہ دوسرے جتنے بلا رہے ہیں. اب وہ جگہ ایسی ہے کہ ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگوں کے لیے وہاں پر آسانیاں پیدا کرے. ایسا نہ ہو کہ پورا کا پوری جگہ جو ہے آپ اپنے آرام سے لیٹنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، اور دوسرے کو وہ جگہ نہ مل سکے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں آتی ہیں. تو وہاں پر فضول باتوں میں، لڑائی جھگڑوں میں وقت کے بجائے پورا وقت نیکی کے کاموں میں لگانا ہے. عبادت میں، طواف میں، ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو پاسبل ہو تو ضرور کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زیادہ راہ لو. پھر اگر آ گیا سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. زیادہ راہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ راہ یعنی توشہ، یعنی کھانا. ارے اس زمانے میں تو کھانا لے کے جایا جاتا تھا، لوگ سوار ہو کے کھانا، اپنا کھانا پینا سب کچھ لے کر آتے تھے. اور اب تو ظاہر ہے وہاں پر ہر چیز میسر ہے، پیسہ ہو تو انسان جو ہے ہر چیز جو ہے وہ آسانی سے وہاں پر خرید سکتا ہے. تو ہمیں اتنا جو ہے پیسہ لے کے جانا چاہیے کہ ہم اطمینان سے وہاں پہ رہ بھی سکیں اور اطمینان سے وہ ہم کھا پی بھی سکیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے وہاں رہنے کے لیے. اب بعض لوگ جو ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے جو وہ بیگنگ کرتے ہیں، وہ مانگتے ہیں لوگوں سے. یہ کتنا برا فعل ہے کہ اس طرح نہ جائے بندہ کہ لوگوں کے آگے جو ہے وہ محتاج بن جائے، کہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے.
تو اللہ تعالیٰ کیونکہ حج کی شرائط میں سے ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہو تو وہ حج کرے یا عمرہ کرے. اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی. تو اس کی بھی شرائط ہے کہ عاقل و بالغ ہو، سمجھدار ہو، خود کماتا ہو، یعنی صاحب استطاعت ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر طاقت و ہمت ہو، کیونکہ حج کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. کہ انسان کے اندر طاقت ہوگی، ہمت ہوگی. بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ ٹالتے رہتے ہیں، بڑھاپے میں آ جاتے ہیں. اور بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ ساری ہمت جو ہے وہ پھر نہیں ہوتی، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر کر نہیں پاتے. کتنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں. پھر ان کی اولادیں ان کو جو ہے وہ حج کرا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوشش انسان یہ کرے، میں تو خود کوشش کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں کرا دے کہ جب اللہ تعالیٰ طاقت ہے، ہمت ہے، تو ہم کر لیں. پروردگار ہمیں اتنی استطاعت دے، اتنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وقت پر جو ہے ہم کر لیں. کیونکہ زیادہ رہ لیا کرو کھانے پینے کا سامان یا خرچہ لے کر وہاں پہنچ کر کسی کے محتاج نہ ہو، کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو سارا دھیان پھر اسی طرف رہے گا. لوگ کھا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لوگ پہن رہے ہیں تو لوگ خرید رہے ہیں تو ہماری ساری نظریں جو وہ اسی طرف ہوں گی، اور ہمارے اصل جو ہمارا جو مقصد تھا جانے کا وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں خود زندگی کو کس طرح آسان بنانا ہے، ہمیں طریقہ خود سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے اچھا یہاں تو میں نے پڑھ لیا، سوری. سفر حج کے ساتھ زیادہ راہ لے کے جاؤ، سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. بس ہوش مندوں میں نافرمانی سے پرہیز کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پرہیزگاری ہے. جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے کر نکلنے کو دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا، اور ایک مذہبی آدمی سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا. اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی تردید کی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ زیادہ راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں ہے. اصل خوبی خدا کا خوف، اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب، اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے. جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور اللہ سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے، وہ اگر زیادہ راہ ساتھ نہ لے کر محض ظاہر پر فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا، اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے. لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اس کے اخلاق درست ہوں، تو اللہ کے یہاں بھی اس کی عزت ہوگی، اور خلق بھی اس کا احترام کرے گی، چاہے اس کا توشہ دان کھانے سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں کسب معاش کے لیے کام کرنے کو برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل تھا، اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران میں اس کا ارتکاب مذموم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہ یہاں پہ ختم کیا اور کہا ہے کہ اگر تم حج کر لو اور اس کے بعد جو ہے تم اپنا کوئی تجارت کر سکتے ہو، کیونکہ لوگ دور دور سے جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سامان، جیسے فرض کریں میں پاکستان میں ہوں، پاکستان کی کوئی ایسی چیز ہے جو بہت اچھی طریقے سے وہاں بیچی جا سکتی ہے، یا کینیڈا کی کوئی بہت اچھی چیز بیچی جا سکتی ہے، تو ہم لے جا سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. تو انسان یہ کام کر سکتا ہے، وہاں پہ خریداری بھی کر سکتے ہیں، شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، لوگ لے کے بھی آتے ہیں چیزیں وہاں سے. تو لیکن اصل کام کیا ہے کہ انسان راستی کے ساتھ نیکی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حج جو ہے وہ مکمل کرے. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر، یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اللہ سے معافی چاہو. یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل اسلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحج کو مینا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے. مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمیت قائم ہو تو انہوں نے کہا ہم اہل عرب ہیں، ہمارے رتبے سے، ہمارے مرتبے سے یہ بات بروتر ہے کہ ایک منٹ، تو 1 منٹ میں کال لے رہی ہوں. ہے ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے.
सॉरी वो फोन आ गया था एमसीएनए का पूछने के लिए ना, तो मैं अच्छा, तो वो जो थे क्या कहते हैं चाचा, उन्होंने ये शान अपने लिए ये शान इम्तियाज कायम की कि मुजदलिफा तक जाकर ही पलट आते और आम लोगों को अरफात तक जाने के लिए छोड़ देते थे। फिर यही इम्तियाज जो है वो बाद में फिर उनके यहाँ ही चलता चला गया। तो वो जो थे अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और यानी कि रोजा जो हज है ही अरफात, उसको यौम अरफा इसीलिए कहा जाता है कि अगर अरफा तक नहीं गए, अरफात में नहीं गए, तो फिर हज कंप्लीट नहीं होता। तो वो ये अहम काम जो है वो करते ही नहीं थे। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि जिस तरह सब वहां जाते हैं तो मैं भी वहां जाकर वापस आना होगा, ठीक है ना। और फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको, यानी कि अब तो जिस तरह पहले अपने अबाउजात का जिक्र करते थे, उस तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि उससे भी बढ़कर। तो वो वहां जाके क्या करते, जब वो वापस पलटते थे तो वो वहां बैठकर जो है वो अपने माजी के किस्से बयान करते थे, अब अपने अपने अबा अजदाद की कहानियां सुनाते थे, और उसमें अल्लाह को याद नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अब तुम जो हो वो बहुत ज्यादा अल्लाह को याद करो, यानी जबानी भी, कल्बी भी, अमली भी, फिर सही भी करो, तवाब भी करो, कंकरिया भी मारो शैतान को, तो वो तमाम काम करने होंगे, ठीक है ना। और फिर बहुत ज्यादा जो है अल्लाह का जिक्र करना होगा। मगर अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी बहुत फर्क है। उनमें से अब उसमें ये बता रहे हैं कि जो अल्लाह को याद करते हैं उनमें भी कैटेगरीज हैं। तो उनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है ए हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से हमें बचा। ऐसे लोग अपने को कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे, और अल्लाह को हिसाब चुकाते जो है वो कुछ देर नहीं लगती। यानी तवाफ हम ये जो जाते हैं हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए, तो तवाफ के हर चक्कर में, यानी रुकने यमानी से लेकर हजर असवद तक जो है फिर यही पढ़ते हैं रब्बना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रुकने यमानी से लेकर हजर असवद तक जो है, जब उस मोड़ पर पहुंचते हैं तो फिर रब्बना आतीना फिर दुनिया ही, फिर कुछ और नहीं पढ़ते। और अगर पूरे तवाब में आप सिर्फ यही मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो यही इंसान के लिए काफी हो जाता है, बजाय ये कि वो मुख्तलिफ बिदात वाली चीजें यूज करे अपनी तरफ से। कोई या तो कोई ऐसी दुआएं मांगे जो सुन्नत से साबित है, या आपके दिल में कोई हाजात है उस तरह की दुआएं मांगे, लेकिन कोई ऐसे काम ना करे जो सुन्नत से साबित ना हो। तो फिर वो दुआएं जो है वहां पर जो है वो कबूल होती हैं। और फिर जो है अल्लाह ताला यानी दुनिया की भलाइयाँ, यानी दोनों जहां की भलाइयाँ। तो दुनिया भी की भलाई असल में आखिरत की भलाई है। दुनिया की भलाई क्या होती है, वो सिर्फ दुनिया की भलाई ये नहीं होती कि इंसान को जो है अच्छा घर मिल गया, अच्छा पैसा मिल गया, अच्छी सेहत मिल गई, ये दुनिया की भलाई नहीं होती। बल्कि दुनिया की भलाई ये होती है कि उसको अल्लाह ताला की मार्फत दुनिया में हासिल हो जाए। सब कुछ मौजूद, अल्लाह की नेमतें भी उसको दुनिया में मिली हुई हों, और सबसे बड़ी नेमत जो है कि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारा। ये असल में भलाई है कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हर चीज उसको मैसर होने के साथ साथ अल्लाह ताला की रजा भी उसको हासिल हो। और फिर वो जाहिर सी बात है कि वो दुनिया की भलाई है, और उसके बाद जो है वो फिर वो वही चीज जो है उसके लिए आखिरत में भलाई का सबब बनेगी। कि हम जो है ना, दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया में हम जो कुछ करेंगे वही हम आखिरत में काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। और फिर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, असल में वही कामयाबी है। तो हम इसीलिए अल्लाह ताला से अपने हर नमाज के अंदर हम ये दुआ करते हैं, ठीक है ना। हमारी ये दुआओं का जो सबसे बेहतरीन मतलब जो वो देखें कि ये इसमें दुनिया और आखिरत समोती गई है। और ये भी कहा जाता है कि जब उम्रे पे जाएं, जब हज पे जाएं, तो पहली नजर जो पड़े ना, तो अब यही दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक जामे दुआ है, इसमें दुनिया भी आ जाती है, उसमें आखिरत भी आ जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे, यानी हर एक का अमल का अजर उसके अमल के लिहाज से। तो जितने जितने ज्यादा खुलूस के साथ हज किया होगा, उम्रा किया होगा, ठीक है ना, दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी, उसके दर्जात उसी के मुताबिक होंगे। क्योंकि जन्नात की भी जन्नतों की भी जो है वो दर्जात है, इसी तरह आमाल की भी दर्जात है, उसी के मुताबिक जो है अल्लाह ताला लोगों के साथ मामला करेंगे। ये गिनती के चंद रोज है, तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं। यानी अल्लाह की नजर में दोनों ही तरह से सही है, लेकिन ये कि ये टाइम जो है अल्लाह ही की याद में बसर किया, ऐसा ना हो कि फिर इंसान जो है गलत चीजों में और दूसरी चीजों में जो है वो पड़ जाए। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक रोज की हुजूर में तुम्हारी पेशी होने वाली है। इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें में बहुत भली मालूम होती हैं, और अपनी नेक नियति पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। अब यहाँ से फिर अब दोबारा यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो जंग का हुक्म दिया था, उसके अब उसी की तरफ अल्लाह ताला तमहीद बांध रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं
کہ اس میں یہاں پر منافق کی بیسیکلی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے گروہ میں کچھ منافقین بھی تھے، اور منافقین جو تھے وہ ایک طرف نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ بیچ میں رہنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم مشرکین بھی ہم سے خوش رہیں، یہودی بھی ہم سے خوش رہیں، اور مسلمان بھی ہم سے خوش رہیں. تو وہ آپ بلکہ آپ لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے، جیسے جو ہے وہ مختلف ڈرامے آ رہے ہیں نا ترکی کے، میں تو خیر چھوڑ دیے، ارطغرل تھا، یہ اس طرح کے زبان تھا. آپ دیکھیں اس میں جو غدار ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے خوش آمدی ہوتے ہیں، کیسے جو ہے لچھے دار جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے جو ہے وہ جڑیں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو غدار ہوتے ہیں منافقین. تو وہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے. یعنی جب اس کی باتیں کھل رہی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوں. وہ بار بار، کیونکہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ بار بار جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اپنے آپ کو اچھا اور صاف ستھرا ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو غلط نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مفسد ہے ہی نہیں. ہم پیچھے پڑ کے گئے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو وہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو جوڑ کر رکھنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ جنگ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن پیچھے سے وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں. تو مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. تو کیا کرتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتا ہے پیچھے سے آگ بھڑکانے میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اللہ کہتا ہے نا کہ یہ تو ہر دفعہ جو ہے جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جنگوں سے، یا تو فساد پھیلتا ہے، کھیت ختم ہوتے ہیں، نسل انسانی تباہ ہوتی ہے، جنگوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہی وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے، اور پھر باقی جو ہے ہم زیادہ وہ تو بیچ میں ہوتے ہیں نا، تو ان کو تو نقصان ہی نہیں پہنچے گا، نہ قریش سے نہ مسلمانوں سے، تو آپ کو تو اچھا ہی ثابت کرتے ہیں. تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں سے ختم ہو جائے. ایک منٹ. اور فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو جو ہے وہ تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے. کتنی مطلب آپ دیکھیں کہ انسان کی انانیت، انسان کا تکبر، انسان کا غرور اس کو جو ہے غلط کاموں سے باز نہیں رہنے دیتا. وہ پھر جب اس کو کہا جاتا ہے، جب اس کی باتیں کھل جاتی ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس بات سے نہیں پلٹوں گا، میں تو جو کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں. یہ بات نہ صرف اس وقت کے منافقین کے لیے تھی، بلکہ ہم دنیا کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں تو یہ بات ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر گھر کے اندر میاں بیوی ہیں، اور میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی اپنے موقف پہ کھڑی ہے، ہسبینڈ اپنے موقف پہ کھڑا ہے، کوئی بھی، تو کیا ہوتا ہے آخر کار جو ہے گھر کی تباہی کا مطلب گھر ٹوٹنے پہ آ جاتا ہے. بچے رل جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اپنی انا کو قربان نہیں کرنا. تو کوئی بھی اگر سب سے بڑی انسان یہی بات ہے کہ انسان کو اپنی انا، جب اچھائی چاہتا ہے نا بندہ، تو انسان کو اپنی انا اور اپنی جو غرور ہے اس کو جو ہے کام ڈاؤن کر دینا ہوتا ہے، جھک جانا ہوتا ہے. اسی سے معاملات جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں. عاجزی دکھانی پڑتی ہے تو اسی سے معاملات اچھے ہوتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات صرف گھر تک نہیں ہے، یہ معاملات پھر سیاست میں بھی ہوتے ہیں. سیاست میں آپ دیکھیں کہ جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ کس طرح عوام کا جو ہے بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کر کر کے، کہ وہ کوئی بھی جھکنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی کام ڈاؤن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو ہے وہ کمپنیز کے اندر دیکھیں، آرگنائزیشنز کے اندر دیکھیں کتنے کنفلکٹ ہوتے ہیں. کنفلکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کنفلکٹ ہونا غلط بات نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اختلاف رائے ہوتی ہے، لیکن ایک شخص صرف ایک ہی بات پہ اڑ جائے کہ نہیں میری بات سچ ہے، اور چاہے اس میں دوسروں کا نقصان ہو رہا ہو، تو پھر یہ غلط بات ہے. اس سے جو ہے وہ نقصان، پھر یہ گناہ ہے کہ انسان کے کہے کہ نہیں میری بات نیچی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. یہ چیز جو ہے وہ گناہ کے اندر ہوتی ہے کہ اس سے دوسری انسانیت کا جو ہے وہ ہے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور پھر جب یہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کی تصویر پیش کرتا ہے، تو دوسری جگہ دوسرے انسان کی تصویر پیش کرتا ہے کہ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے. یعنی دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے کے منتظر ہیں، اور اپنی جان اپنا مال سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی غلطی ان سے ہو بھی جاتی ہے تو فوراً جو ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بہت مہربان ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی تمہارے طرز عمل ایسا نہ ہو کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر، یہاں فائدہ دیکھا تو ادھر چلے گئے، وہاں فائدہ دیکھا تو ادھر چلے گئے. اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو اصول ہیں، ان کو پورا جو ہے وہ اختیار کرو.
اور اب دو رویوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو رویے جو ہیں وہ ایک دل میں نہیں ہو سکتے، کہ ایک جو مومنانہ رویہ ہے اور ایک جو ہے منافقانہ رویہ. یہ اور پورا دین میں داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پورے ایمان کے ساتھ جو ہے دین میں داخل ہو، کہ ہم کچھ حکم مانیں گے ہم کچھ حکم نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی میسج آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات آ گئے ہیں. اب ان احکامات کے بعد بھی انسان جو ہے پرسس کرے گا، گناہوں پہ اصرار کرے گا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے، اللہ اپنی طاقت بتا رہے ہیں. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اب اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور جب بس نہیں سمجھاتے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ بس یہی رہ گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کر دے. آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کی مائٹ اتنی زیادہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو صرف تمہیں پکڑے گا نہیں. پھر اللہ کی پکڑ ایسی ہے، ہم یہ دیکھ چکے کہ پھر اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے. پھر اللہ روئے زمین میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت کے پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. یعنی ہم نے پچھلی قومیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کیا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں وہ چیزیں نہیں دی گئی جو پچھلی قوموں کو دی گئی تھی. کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاق اڑایا، ان کی آیات کو ان کو تکلیفیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سخت سزا دی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہدایت سے پہلے انسان کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے دے. اللہ تعالیٰ پہلے ہدایت کے تمام راستے کھولتا ہے، اس کے بعد جو لوگ جو ہے نہیں مانتے، کفر اور استکبار کیے چلے جاتے ہیں، اب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دلپسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں جو ہے عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے دے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے پاس سے جو ہے وہ رزق دے دے. یعنی یہ جو امامت جو اللہ تعالیٰ نے ان عرب کے لوگوں کو دے دی جن کو تمہاری آنکھیں جو ہے وہ حقیر جان رہی ہیں، یہ کتنے حقیر ہے. تو دنیا میں تو تم ان کو حقیر جان رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن وہ اونچے اونچے مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے اور تمہارا مذاق جو ہے وہ اڑا رہے ہوں گے. ابتدا اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اختلافات کی نوعیت بتائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ہدایت دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا تو کئی عرصے تک، کئی صدیوں تک جو ہے وہ چیزیں اچھی چلتی رہیں، ٹھیک ہے نا، ہدایت کے ساتھ. لیکن پھر کیا ہوا کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہوئے، ان میں تعصب آیا، ان کی سوچیں بدلی، پھر ان کے اندر جو ہے اختلافات شروع ہوئے. اور جب اختلافات شروع ہوئے تو پھر نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے نبی اور انبیاء جو ہے رسول جو ہے وہ بھیجنا شروع کیے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف جو ہے وہ اللہ نے نہیں، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو، اللہ کا عزن نہیں تھا کہ یہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کے ساتھ زمین پہ اتارا ہے. جب انسان کے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، اپنی اس کی سوچیں بھی آئیں گی، وہ اپنی مرضی بھی کرے گا. تو جب اس نے اپنی مرضی کی تو اس کے اندر اپنے مفادات پیدا ہو گئے، اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ یہ کہیں گے پریجڈس پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے خلاف. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ مخالفتیں پیدا ہو گئی، اب پھر یہ ہوتی رہیں، اللہ نبی بھیجتے رہے اور یہ مخالفتیں پیدا ہوتی رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رائے حق دکھانے والی کتابیں بھیجیں. کتاب پانے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ چلو ہم یہ کہیں کہ کتابیں نہیں آئی تھی یا رسول نہیں آئے تھے تو اختلاف ہو گئے. ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں جو حق کی رہنمائی کرتی تھیں. اس کے باوجود بھی، اور پھر بھی رہا. یعنی یہودیوں نے دیکھو کتنے اختلاف کیے، اتنے زیادہ ان کے اندر فرقے ہیں، عیسائیوں کے اندر اتنے زیادہ فرقے ہیں کہ اپنی کتابوں کے آنے کے باوجود
تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ یہ ان کی اپنی سوچیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اندر اختلاف ہوا۔ اب یہ آخری اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی جو تمہارے اندر اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج دی ہے، اور یہ جو کتاب بھیجی ہے اس میں تمہاری جو کتابیں بھیجی تھیں ان کی بھی تصدیق ہے۔ جو اس میں جو تم نے اس میں چینجز کر دی تھی، جو تمہارے اس کے اندر اختلافات تم نے رونما کر دیے تھے، اس کے اندر ان تمام چیزوں کی تصحیح ہے، اب تم اس کو جو ہے وہ مان لو۔ کیونکہ یہودی اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ دین ابراہیمی ہے، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر اتنا اختلاف کیوں ہے تمہاری کتاب میں اور ہماری کتاب میں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ اختلافات تم نے خود کیے جب تمہارے پاس علم آ گئے، تم نے زبردستی اپنی سوچیں اس میں شامل کر دی، اپنے الفاظ اس کے اندر شامل کر دے، اب یہ کتاب آئی ہے جو حقیقت کو کھول رہی ہے تو اس کو مان لو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے۔ پر جو لوگ، اب یہاں بتا رہے کہ پر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا، ٹھیک ہے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، جو سیدھے راستے پہ، جن کے میں نے کہا نا سلیم الفطرت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھا دیا، اور جن کے دلوں میں کدورت تھی انہوں نے اس کو مان کر نہ دیا۔ تو جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ہی فرقہ حق پر قائم رہے گا، جو میرے اور میرے اصحاب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہوں گے وہی اصل جو فرقہ ہے وہ حق پر قائم ہوگا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی جو ہے کتنی زیادہ جو فرقے بازیاں ہو گئی ہیں، اور کیا ہوتا ہے یہ فرقے بازیاں کیوں بنتی ہیں کہ آپ قرآن کا کوئی ایک حصہ لے کر جو ہے اس کو لے کر بس اب اسی کے اوپر اڑ جاتے ہیں کہ اب اسی کو فالو کرو، اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی فرقے ہیں انہیں یہی کہ قرآن کی ایک آیت کو، قرآن کی ایک بات کو پکڑ لیا اور اس کے اندر یہ پورے قرآن کو ہولسٹکلی نہیں لیتے، تو اس لیے فرقے بازیاں جو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں جو پورے قرآن کو لینا ہے، پوری سنت کو فالو کرنا ہے، تبھی ہم جو ہے ایک اس پہ اللہ وسلم کی امت کے صحیح حقدار ہوں گے۔ پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ایذائیں پہنچی تو انہوں نے نبی سے اس کی شکایت کی، جس پر ان کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کو سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کو گوشت پوش کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و ستم ان کو دین سے نہیں پھیر سکا۔ تو پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار سنہ سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آزمائشیں آئیں گی، ظاہر ہے ہم نے اب بار بار ہم یہ پڑھا کہ یہ آزمائشیں، جو سخت آزمائشیں آتی ہیں وہ نبی کے ساتھ ان کے پیروکاروں کی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سب سے زیادہ اجر بھی انہی کا ہے، وہ مقربین والے بندے ہیں، وہ لوگ ہیں انبیاؤں کے ساتھ، جو انبیاؤں کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں نا شروع میں، وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 کا مطلب 70,000 بھی ہو سکتا ہے، اور 70 کا لفظ جب یوز کیا جاتا ہے تو ٹو مینی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، انفینیٹیو کی اس میں بھی آ جاتا ہے کہ جتنی اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا تو ان کا اجر بھی کتنا زیادہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جتنی مشکلیں جھیلے گا اتنا ہی ایوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملے گا۔ تو ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں سوالات میں آپ کو یہی بتائی نا کہ سوال پھر اب وہ ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جنگ سے ریلیٹڈ معاملے کو پیش کیا، اس کے بعد پھر وہی سوالات شروع ہو گئے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں مسافروں پر، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ سب اس سے باخبر ہوگا۔ تو یہ انسان کا تقویٰ ہے، یہ انسان کی نیکی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہترین ہو۔ یعنی اس وقت جو تھی لوگ جو تھے مسلمانوں کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے، اور جنگ جو تھی وہ ناگزیر ہو چکی تھی۔ مکہ میں مسلمانوں نے 13 سال گزارے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی جنگ کی آیات نازل نہیں کی مکی صورتوں میں، لیکن جب مدینہ میں وہ اسٹیبلش ہو گئے، ان کو ایک ٹھکانہ میسر آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اپنے حقوق کی جنگ لڑو، اب تم نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ لیکن اس میں سے کچھ جو کمزور ایمان والے لوگ تھے یا جو منافقین تھے ان کو یہ سخت ناگوار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی زیادہ جو ہے وہ
بہتی رکھتی ہے. اور یہ عام دنیا کے لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں ناگوار محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا اچھائیاں جو ہے اس میں رکھی ہوئی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں مائے حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا فتنہ ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب لوگ پوچھتے تھے کہ ماہ حرام میں جو حرمتوں کے جو مہینے ہیں اس میں لڑنا کیسا ہے، کیونکہ رجب کے مہینے میں غلطی سے مسلمانوں سے جھڑپ ہو گئی تھی قریش کے کافروں کے ساتھ. تو اس میں جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ مارا گیا تھا، اور مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا، وہ سمجھتے تھے کہ رجب گزر گئی ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 29 تھی یا 30 تھی، اور مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور اس سلسلے میں وہ ان سے مارا گیا. تو انہوں نے لوگوں نے وہ مذاق بنانا شروع کر دیا کہ دیکھو خود تو کہتے ہیں کہ حرام کے مہینے، اور خود ہی اس کے اندر جو وہ مار رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے اگر وہ تم سے لڑتے ہیں، تمہارے آگے ہاتھ یعنی تمہارے سے دست درازی کرتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو. لیکن اگر یہ جس تمہارا جو مذاق اڑا رہے ہیں، جس معاملے پہ تم سے غلطی ہوئی ہے، وہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ جو لوگوں کو رائے خدا سے روک رہے ہیں، اللہ سے کفر کر رہے ہیں، مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ برا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا دفاع کیا ہے یہاں پر، کیونکہ فتنہ خون ریزی سے بدتر ہے. فتنہ جہاں بھی مچے گا، فتنہ ہم نے بھی پڑھا کیا چیز ہے، کفر و شرک، اللہ کے راستے سے لوگ کے روکنا، یہ فتنے ہیں. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پھر وہ مرتد کی اس میں آ جاتے ہیں. یعنی مسلمان ہو کر کوئی اپنے آپ کو دین سے پھیر لے جائے تو پھر وہ مرتد کی اس میں آتے ہیں. پھر اس سے نکاح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اس سے وراثت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ایسے سب لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے. جہاد کیا ہے؟ کہ جہاد جان سے بھی، مال سے بھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان سب کو یوز کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. ایک پانی پہ وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا، اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے، یعنی جنت. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے، جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر شراب اور جوئے اس کی نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا. تو یہ پہلا حکم ہے. پوچھتے ہیں اللہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ یعنی بار بار سوال کہ کتنا خرچ کریں تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہاری صاف احکام واضح کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. یعنی انفاق کے جو ہے وہ 3 درجے ہیں: زکوٰۃ دینا، چیریٹی دینا، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. یعنی صحابہ کرام کو احسان کی روش جو ہے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس وقت جو ضرورت تھی اس میں جو تھی اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے بھی، جیسے ہم نے دیکھا کہ انصار نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ مہاجرین کا ساتھ دیا، اپنے گھر ان کو دے دیے، اپنے کاروبار ان کو دے دیے، ٹھیک ہے، اپنے کھانوں میں ان کو برابر کا شریک کر دیا. تو یہ جو تھی اپنی ضرورتیں چھوڑ کر، اور بہت تعریف کی ہے قرآن میں. ابھی ہم آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے کہ اب وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی حاجتوں کو چھوڑ کر وہ جو ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو سب سے اعلیٰ جو ہے وہ خرچ کا جو ہے سب سے اعلیٰ رتبہ ہے. تو پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. ایک منٹ، یہ بھی میرا ایم سی کا آ رہا ہے، ایک منٹ.
اچھا ہاں، یتیموں کا پڑھ رہے تھے ہم، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکام آ چکے تھے، اور یہاں تک فرما دیا گیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ ان شدید احکام کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا، اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے۔ اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح نوعیت کیا ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اگر تم اپنا ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کہ اتنا لے لو جتنا جو ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی بچے کی اگر آپ ٹیکنگ کیئر کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی آپ پے جیسے اس کی لے سکتے ہیں، اس کا پیسہ اس کو لے سکتے ہیں جو اس کی ٹیکنگ کیئر کا، اس لحاظ سے آپ رکھیں، اور اس میں سے جو بھی خریدیں گے کریں گے وہ آپ استعمال رکھ سکتے ہیں۔ یعنی فرض کہ آپ نے اس کے لیے کوئی دودھ خرید کے رکھا، کچھ خرید کے رکھا اور آپ نے اپنا بھی اسی میں رکھا ہوا ہے تو آپ وہ شیئر کر کے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اتنی سختی کرتا کہ ہر چیز الگ کر کے رکھتی تو پھر انسان جو ہے مشکل میں آ جاتا کہ کس طرح سے جو ہے اس کو استعمال کرے۔ تو اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے حکمت کے ساتھ جو ہے چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا، یہ بھی سوال تھا کہ مشرک عورتوں کا معاملہ کیا ہوگا، یا مشرک مردوں کا معاملہ کیا ہوگا، ان سے نکاح جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں بھی منع کیا گیا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ وہ گندگی ہیں۔ گندگی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو، اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے باطنی بھی اور اخلاقی دونوں طرح کی گندگی ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو ہے دوسروں کو پکارتے ہیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگر جو تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگر کرنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے غلام کو۔ مومن غلام جو ہے وہ مشرک جو ہے چاہے وہ بہت بڑا سردار ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر غلام کو اللہ تعالیٰ نے برتری دی ہے۔ اگر وہ تمہیں پسند ہو، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ اصل میں ازا کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی۔ حیض صرف ایک گندگی نہیں بلکہ طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کے بجائے بیماری سے قریب تر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے یہودیوں کی طرح کہ اس کو اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے اور اس کے نہ اس کا ہاتھ کا کھانا پیا جائے، نہ پانی لیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے ٹائم گزارا جائے۔ اسلام جو ہے ان تمام چیزوں کو وہ نہیں کرتا۔ بیوی کے ساتھ جو ہے آپ ٹائم بھی گزاریں گے، اس کے ہاتھ کا کھائے پیئیں گے بھی، تمام معاملات کریں گے، لیکن صرف جس کام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا اس چیز سے اس کو منع کریں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ پاک صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ حیض آنا بند ہو جائے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ غسل کر لیں، اس کے پاس مردوں کا جانا ان کے لیے حلال ہے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ یعنی اسلام کا اصل مقصد نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، کھانے پینے میں، اخلاق میں، اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکیزگی کو، کھانے کو بھی ہم دیکھیں کہ حرام نہ ہو، گندا سڑا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، باسی نہ ہو، ہر چیز کو اللہ نے منع کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کے نفس کو کراہیت دیں ہیں ان چیزوں سے آپ بچیں، پاکیزگی اختیار کریں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنت ہی ان لوگوں کو کے لیے ہوگی جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے۔ ہم نے کہا تھا نا پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی وہ ہر کردار کی بھی پاکیزہ ہوں گی اور ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گی۔ تو اور جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح جو کسان اپنی کھیتی میں اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو یعنی اس میں ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کس طرح اپنی کھیتی کا وہ خیال کرتا ہے، اسی طرح جو ہے عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھیتی سے تعبیر کیا ہے کہ ان کا بھی اسی طرح خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے مینٹلی اگر پریپیئر ہیں
ٹھیک ہے، راضی ہیں، ان کو کس طرح راضی کرنا ہے، ان کا کس طرح خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، عورتیں راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور طبیعت صحیح نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، تو یہ تمام چیزوں کا مرد کو خاص خیال کرنا چاہیے عورتوں کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کھیتیوں کا، جیسا فارمر اپنی کھیتی کا خیال کرتا ہے، اس طرح مرد کو بھی اپنی کھیتی کا خیال کرنا چاہیے، عورت کا پورا پورا خیال کرنا چاہیے، اور جس طرح جانے کا حق ہے اس طرح جانا چاہیے. یعنی کہ اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نسل کی فکر کرنی چاہیے. اس میں بہت زیادہ باتیں آ جاتی ہیں کہ مستقبل کی فکر کرنے سے آپ دیکھیں کہ پہلے تو تھا کہ بھائی بچے اولاد، مقصد یہی ہوتا تھا کہ اولاد پیدا کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کئی کئی سال جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف وہ بچوں کو پیدا یعنی پہلا مقصد یہی ہے نسل انسانی. تو بچوں کی اب شادیاں ہوتی ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں کہ نہیں، پہلے انجوائے کر لیں، پہلے جاب کر لیں، پہلے یہ کر لیں، پھر وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے جو تو اپنے نسل انسانی کی فکر کرو، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اب نہیں ہوتی لوگوں کو فکر کہ بچہ ہو نہ ہو، یا پھر یہ کہ بچہ ہو جائے گا تو ہماری ساری آزادی میں رکاوٹ بن جائے گی، ہماری انجوائمنٹ ساری ختم ہو جائے گی، اور ہمارے سارے کام جو ہے وہ رک جائیں گے. ہوگا جب دیکھا جائے گا، جب ٹائم گزر جائے گا ہماری انجوائمنٹ کا، تب ہم بچے پیدا کر لیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی سرئی نافرمانی اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب یہ بچے جو ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ پہلے چاہے ایک بچہ یا دو بچہ کریں، تاکہ یہ کہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو جاتی ہیں. جب ایک چیز کو استعمال نہیں کیا جائے گا، جب وہ چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا گا، اس کو اس مقصد کے لیے یوز نہیں کیا جائے گا، تو اس میں خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر بچے پیدا نہیں ہوتے، یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، یا بچے اب نارمل ہو جاتے ہیں، ایسے بھی کیس دیکھے گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہزارے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر چیز کے اندر. پھر یہ کہ پھر اس کے بعد انسان دیکھے کہ نہیں، میرے اندر کتنی طاقت ہے، میرے اندر کتنی ہمت ہے، میں کر سکتی ہوں، میں مینیج کر سکتی ہوں. پھر وہ دیکھے گا کرنا ہے تو پھر کرے. لوگ کرتے ہیں، 5 بھی کرتے ہیں، 6 بھی کرتے ہیں، 10 بھی ہم نے دیکھا لوگوں نے کیے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ انسان کی اپنی استطاعت کے اوپر، اپنی ایبلٹی کے اوپر کہ وہ اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. تو آپ دونوں طریقے سے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی ناراضی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لیں، انہیں فلاح و سعادت کا مزدہ سنا دو. اور غلط طریقے سے نہیں جانا چاہیے. جس طرح چاہو، یعنی جس طریقے سے بھی چاہے جا سکتے ہیں، لیکن غلط، یعنی عملے قوم لوط سے منع کیا گیا ہے، بیویوں کے ساتھ بھی. یعنی اس لیے میں آپ کو کھلے ہو کے بتا رہی ہوں کہ وہ تمام ان کاموں سے جس کو اللہ نے منع کر دیا، ان تمام کاموں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ایسے شخص پر جو عملے قوم لوط کی طرح کا عمل کرتا ہے، اس پر جو ہے لعنت کی گئی ہے. تو لعنت سے بچنا چاہیے. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لیں، انہیں فلاح و سعادت کا مزہ سنا دو. تو ٹھیک ہے، جو اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، انہی کے لیے فائدہ ہے. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگانے خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اور جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یعنی اللہ کا نام جو ہے غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام بدنام نہ کرو، برائی کے کاموں میں جو ہے وہ اللہ کا نام نہ لہو. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نا، تعاونوا علی البر ولا تعاونوا سوری، غلط کاموں میں جو ہے وہ تعاون نہ کرو، اچھے کاموں میں جو ہے وہ تعاون کرو. ٹھیک ہے نا، تو اچھے کام کیا ہے؟ کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کی ہیلپ کر دینا، اس طرح کے تمام کام، خیر خواہی کرنا، یہ تمام اچھے کام ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اس میں قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. یعنی فرض کریں گا دو دوست ہیں، جو ہے وہ لڑائی ہو گئی ہے، اور تیسری جانتی ہے کہ ان میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس میں بیچ میں وہ ایسا جھوٹ بھی بول سکتی ہے دونوں کو ایک کرنے کے لیے. جھوٹ سے مراد ہے کہ وہ کچھ ایسی بات بنا دے کہ جس میں یہ ہو کہ ہاں نہیں وہ تو تمہارا بہت خیر خواہی کرتی ہے، تو دوسری طرف بھی وہ جا کے یہ کہ نہیں وہ تمہاری بہت خیر خواہی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کہہ کے وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ راستہ استوار کر دے. اس طرح کے باہمی معاملات میں قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. تھوڑا سا جو جھوٹ کا جو پہلو ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کچھ اس کا ایک نام ہے، یعنی مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس میں ہیرا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو. تو وہ کام کیا جا سکتا ہے صرف اس لیے کہ اچھا کام کرنا. ٹھیک ہے، لوگوں کو جڑانا، لوگوں کی اصلاح کرنا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے کی بتائی تھی نا. قلوب قسم کی، یعنی اچھی نیت جو ہوتی ہے وہ سوچنے پر کتنا اجر ہے. انسان کا جو دل کماتا ہے نا، جو اچھی سوچ ہے، جو اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر انسان کا جو ہے وہ اچھی نیت کے اوپر انسان کا فیصلہ کیا جائے گا.
یعنی اچھی سوچیں، اچھے جذبات، اچھی خیرخواہی، اللہ کی محبت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نمازیں بھی آسانی سے پڑھ لیتا ہے، روزے بھی رکھ لے گا، ٹھیک ہے نا، عبادتیں بھی کر لے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کسی کو معاف کرنا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کہ کسی کے ساتھ درگزر کرنا ان سے زیادہ مشکل کام ہے، چیزیں نفس پر گرا گزرے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے نفس کے اوپر جو ہے بہت گرا گزر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، درگزر کرنا ان سے زیادہ مشکل کام ہے، جو چیزیں نفس کے پر گرا گزرتی ہیں ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی بات پروز وہ ضرور کرے گا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت بردبار ہے۔ تو زیادہ تر ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے دل میں لوگوں کے بارے میں برائیاں ہی پیدا آتی ہیں نا، پہلے ہمارے دل کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، اچھائی کے مقابلے میں ہمارے تو اس کی پکڑ ہے، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم یعنی کہتے ہیں نا انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں ججمنٹ پہلے اچھا سوچنا چاہیے، ہمیں 10 بار اچھی طرح اچھے گمان کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر جا کے جو کہ ہمیں لگے کہ بہت زیادہ گمان کرنے کے بعد کہ نہیں نہیں یہی چیز صحیح تھی پھر کریں، ورنہ تو پھر یہ کہ اندر چھوڑ دیں، اس چیز کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ جو لوگ اپنی عورت سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کے ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ دوسرا آ گیا، اب میں یہاں پہ فنش کرتی ہوں، یہ دوسرا موضوع ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے پھر پورا، کیونکہ میری آج MCN کی کلاس بھی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا